मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, धमकियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इमरान खान हुकूमत की बड़ी ज़रूरत है कि सरकारी आमदनी में इजाफ़ा हो, पाकिस्तान में हुकूमत के टैक्सेस बढ़ें और किसी सूरत से हुकूमत के ख़जाने में रकूम आए, टैक्सेस के ज़रिए आएँ। मगर इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ इक़दामात को तो देखा जा रहा है, मगर एक बड़ा ज़रिया जिसको अगर काबू पाया जाए वो है स्मगलिंग। और अगर स्मगलिंग पे काबू पाया गया पाकिस्तान में तो हुकूमत की आमदन में कई गुना इजाफ़ा हो सकता है। मुख्तलिफ़ ज़रिए हैं पाकिस्तान में, स्मगलिंग की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मगर उसमें एक बड़ा ज़रिया जो है वो ईरान से पेट्रोलियम मसनूआत की बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान स्मगलिंग है। बलूचिस्तान में सालाना कहा जाता है अरबों रुपए के ईरानी तेल की स्मगलिंग है और इसकी खबरें मुसलसल सामने आती रहती हैं। लेकिन अब फाटा से मुंतखब सेनेटर ने कायमा कमेटी के इजलास में ये भांडा फोड़ दिया है और वो इस पूरे जो कारोबार है, जो स्मगलिंग होती है, उसके बारे में उन्होंने इंकशाफात किए हैं और वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में बाकायदा उन्होंने इंकशाफ किया है कि सरकारी सरपरस्ती में तेल स्मगलिंग हो रही है। और इस हवाले से एक इजलास हुआ था सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का, जहां पर सेनेटर शमीम आफरीदी ने बताया कि सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में, सूबाई और वफाकी हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों की सरपरस्ती में रोज़ाना 150 ट्रक के करीब तेल स्मगल होता है बलूचिस्तान के रास्ते ईरान का तेल। शमीम आफरीदी ने इतराफ़ किया कि चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने उन्हें 2003 में तेल स्मगलिंग की इजाज़त दी थी, जो कि पाकिस्तान लाने के बाद PSO और दीगर कंपनीज़ को फ़रोग़ भी किया जाता था। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इसके चेयरमैन सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा कि तेल स्मगलिंग से हुकूमत को 60 अरब रुपए सालाना नुकसान हो रहा है और इसे रोकने के लिए FC और कस्टम्स हुक्काम की तादाद बढ़ानी होगी। इस मौके पर सेनेटर जहांज़ेब जामलदीनी ने कहा कि सरहदी इलाकों के नौजवानों के पास रोज़गार के मौक़े ना होने के बराबर है। अगर ये काम रुक गया तो नौजवान गलत रास्ते पर लग जाएंगे। बलूचिस्तान से स्मगल होने वाला तेल सिर्फ सरहदी इलाकों तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि मुसाफिर कोचेज़ के ज़रिए छतों पर और सीटों के ज़रिए उसको छुपा कर कराची और पाकिस्तान के कई शहरों में पहुँचाया जाता है। इस साल जनवरी में हब में बस और ट्रक के तसादुम में तेल के ड्रम्स के में जो फ्यूल था उसमें खौफनाक आग लग गई थी, जिससे 26 मुसाफिर जिंदा जल गए थे। मार्च 2014 में भी तुर्बत से कराची आने वाली मुसाफिर कोच में हादसे के बाद आग भड़कने से 35 अफराद जलकर जाँ बहक हो गए थे। ये बहुत ही सीरियस मामला है और अगर इसको रेगुलेट कर दिया जाए और अगर इसमें से करप्शन का पहलू निकाल दिया जाए तो हुकूमत की आमदन में अरबों रुपए, दसियों अरबों रुपए सालाना का इजाफा हो सकता है। इस सिलसिले में हमसे बात की है सेनेटर शमीम आफरीदी ने, जो कि इस मामले के बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसाइडर हैं और सेनेट के रुकन भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। फरमाइएगा कि कैसे हो रहा है ये सिलसिला है, तो ये स्मगलिंग ना? नहीं, इसका कोई स्मगलिंग वाली कोई बात नहीं थी ना, इसमें टैक्स की बात थी। ये बाकायदा हम PSO को ये पेट्रोल देते थे नेशनल बैंक के थ्रू, हम बाकायदा पैसे जमा कराते थे, वो वहाँ से पैसे देते थे हमें। और इसका फ्रेट का फ़र्क था, जो कराची से माल आता था उसका और इसके रेट में 4 से 5 रुपए का फ़र्क आता था रेट का। किराया उसका अलग बचता था। तो ये उस वक्त पाकिस्तान को तकरीबन एक साल में 3 से 4 अरब रुपए तक उस रेट से जो जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, तो नेशनल बैंक में वे पैसे जमा हो चुके थे।
اس کے بعد لوگوں نے آبجیکشن کیا کہ یہ غیر قانونی ہے، اور تو اس کے بعد پھر اس پر ایکشن لیا گیا کہ اس کو بند کر دیں. پھر ہم نے بند کر دیا، اور وہ نیشنل بینک میں ابھی بھی جو ہے وہ یہ سارا ریکارڈ 100% موجود ہے. پیمنٹ کا، حساب کا، جتنے 100,000 یا لاکھوں لیٹر جو گیا ہے وہ قانونی طور پر گیا ہے. اور آج بھی جو پیٹرول جا رہا ہے پچھلے 10 سال سے یا 20 سال سے یا 30 سال سے، یہ بھی قانونی ہے، یہ بھی غیر قانونی نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ لے جاتے ہیں پیٹرول، وہ اس میں باقاعدہ کم سے کم 40 سے 50 پوسٹوں پر باقاعدہ پیمنٹ کرتے ہیں مختلف ایجنسیوں کو. تو اس کو بھی فری نہ سمجھے، اس کو بھی ڈیوٹی سمجھ لیں. تو یہ جو آپ پیمنٹس کی بات کر رہے ہیں تو ساری کرپشن ہے نا، اور اس میں انڈیویجول لوگ ہیں جن کے یہ نیٹ ورک ہے جو ایران سے تیل لاتا ہے، پھر پورے پاکستان میں سپلائی کرتا ہے، پھر پورے راستے یہ سرکاری ادارے ہیں ان کو یہ کرپشن ہے جس میں یہ رقوم سپلائی ہوتی ہے، یہ رشوت بانٹی جاتی ہے. آرگنائز اسمگلنگ، اگر ابھی میں اس سائڈ پہ آ جاؤں تو پھر آپ مجھ سے دوسرا سوال کریں گے. آرگنائز اسمگلنگ اس لیے ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ پچھلے 50 سال سے ہے. اور اس آرگنائز اسمگلنگ، اس کو میں اسمگلنگ اس لیے اس کو نہیں کہتا ہوں، میں اس کو پیمنٹ پہ کہتا ہوں. کیونکہ جتنی ایجنسیاں ہیں پاکستان کی سب اس میں حصے دار ہیں، کسٹم بمائے کسٹم کے. تو اب اگر آپ کسٹم کو بھی پیمنٹ کریں اور ایک لیویز والے کو بھی پیمنٹ کریں اور سکھر بیراج والے کو بھی پیمنٹ کریں، تو میرا اپنا ذاتی اخلاقی جواز میرا یہ بنتا ہے کہ یہ تیل قانونی ہو گیا. ویسے یہ ہے غیر قانونی. غیر قانونی اس لیے ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کی زندگیاں دو پہ لگی ہوئی ہیں. مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک موٹر سائیکل کا میں ایک بچہ ہے، 16 17 سال 18 سال اس کی عمر ہے، اس نے 2 کین اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ 2 کین لے کے جنگل بیابان میں سڑک سے دور وہ ایک علاقے کی طرف جا رہا ہے تاکہ کسی جگہ یہ پیٹرول بیچ سکے. خدا نخواستہ بلکہ ایسے کئی بار ہو چکے خدا نخواستہ سے ہٹ کے کہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور اس پیٹرول کو آگ لگی ہے. تو لوگ وہاں بے روزگاری سے تنگ آ کر دنیا جہان کا 500 میٹر فاصلہ ہے کوئٹہ سے تفتان تک، یہاں پر دنیا کا کوئی کاروبار نہیں ہو رہا ہے. ہمارا اسی نوکنڈی سے اربوں روپے کا، کھربوں روپے کا، کھربوں ڈالر کا سونا چائنا جا رہا ہے، جس کا علاقے کے لوگوں کو ایک ٹیڈی پیسہ نہیں مل رہا ہے. اب اگر ایک پیٹرول ایک بچہ یا میں یا آپ لیتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں اسمگلنگ کا نام دے کے، ہم سے پیسے لے کے، ہم سے رائلٹی لے کے، ہم سے چیک پوسٹ پہ پیسے لے کے، اس کو تو میں ذاتی طور پر میرا ذہنی شاید اس عمر میں پہنچا ہوں کہ اس ملک کے سسٹم کو دیکھ کے یہ کھلے دل سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسمگلنگ نہیں ہے. اسمگلنگ وہ ہوتی ہے. میں سمجھ رہا ہوں سینیٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ تو بیچارے پیسے دے رہے ہیں، وہ تو چپے چپے پہ پیسے بانٹ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو بیچاروں کو بچتا ہوگا اس میں سے کیا بچتا ہوگا جب وہ اتنا بانٹ دیتے ہیں. مگر کیونکہ یہ سرکاری طور پہ نہیں ہو رہا، یہ ساری رشوت ہے جو کہ لوگ اور ادارے راستوں میں لے رہے ہیں، تو بہرحال اسی لیے تو باقی ملک اور جو قانون ہے اس کو اسمگلنگ ہی کہے گا. یہ جو قانونی بات، آپ قانون کی بات آپ نے کر لی، یا مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہو رہی ہے آپ کو جواب دینے کے لیے. اس ملک کے خداداد پاکستان میں یہ قانون کاغذوں میں ہے، کتابوں میں ہے، یا صرف بلوچستان اور KPK والوں کے لیے ہے؟ کہیں آپ نے دیکھا اس چیز کو؟ جو نام آپ نے استعمال کیا قانون کا، کہیں پہ ہے یہ؟ تو پھر بتائیے نا کیا کریں سینیٹر صاحب، کیا آپ نے کیا پارلیمنٹ میں کہا ہے، اپنی کمیٹی کے اندر یہ بات کی ہے، کرا کیا جائے؟ بہت آسان. یہ میں نے وہاں جو کسٹم کا آفیسر تھا، سفید بال تھے میری طرح اس کے، میں نے کلیئر اس کو واضح کر دیا کہ آپ وہاں پر چیک پوسٹ ہے جس پہ آپ باقاعدہ بتا لیتے ہیں، جس پہ باقاعدہ آپ، جس کو میں ٹیکس کہتا ہوں آپ اس کو رشوت کہتے ہیں، آپ اس کو اسمگلنگ کہتے ہیں، میں اس کو جائز کہتا ہوں. وہاں پر کسٹم کا ایک دفتر بنا لیں جو بنا ہوا ہے، آلریڈی بنا ہوا، وہاں سے پیمنٹ لیں، ان سے جتنا ٹیکس آپ لگاتے ہیں، جتنا رائلٹی بنتی، جتنا ان کا ایکسائز ڈیوٹی بنتی، وہ سارا ان سے لے لیں اور ان کو جائز کرا رسیدیں دے دیں تاکہ وہ سکھر تک فری جائیں. گورنمنٹ کے رینیو میں بھی اربوں روپے کا فائدہ آئے گا. لوگ اسمگلنگ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے ہمیں پیسے دے کے رسید باقاعدہ ملتی ہے. نیشنل بینک پہ پیسے جمع کرائیں، نیشنل بینک بھی وہاں پر موجود ہے، نیشنل بینک پہ پیسے جمع کرائیں، وہاں سے
وہ لے لے اپنا رسید لے لے، رسید لے کے گاڑی میں بیٹھ کے اللہ خیر چلے، لوگ بھی مرنے سے بچ جائیں گے، لوگوں کو روزگار بھی کھل جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سسٹم جو ہے یہ چلتا رہے گا، اور گورنمنٹ کو اربوں روپے کے رینیو ملے گا، کم سے کم میں یہ اربوں روپے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ڈالر ہو۔ جی اگر شبر زیدی صاحب اور ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب یہ سن رہے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایران سے یہ تیل کی اسمگلنگ ہوتی ہے، اربوں روپے کا ریونیو اس میں گورنمنٹ کو مل سکتا ہے، اس کی آمدن ہو سکتی ہے، مگر یہ سارا رشوت کی نظر ہو جاتا ہے، اور یہ تمام کاروبار جو ہے یہ چل رہا ہے، مگر حکومت کو اور حکومت کے اداروں کو اور ایف بی آر کو اس کا قطعی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی مزید معلومات لیتے ہیں، بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ کوئٹہ میں ہمارے بیورو چیف عرفان سعید موجود ہیں، بہت بہت شکریہ عرفان سعید صاحب۔ آپ بتائیے گا یہ جو ایران سے تیل کی اسمگلنگ ہوتی ہے اور جس میں کہ یہ بہتی گنگا ہے، یہ تیل کی نہیں بلکہ پیسوں کی اور رشوت کی بہتی گنگا ہے جس میں تمام ادارے ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، یہ چل رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سال ہر سال سے یہ چیز چل رہی ہے، کیا کیفیت ہے اس کی موجودہ؟ جی بلوچستان میں جو ایرانی پیٹرول کی جو اور ڈیزل کی جو سمگلنگ، یہ کوئی نیا کاروبار نہیں، یہ بہت پرانا ہے۔ یہ بیسیکلی ایران اور جو بارڈرنگ ایریا ہے بلوچستان کے، جو خاص طور پہ مکران کا جو ایریا ہے، وہاں سے یہ اسمگل ہو کے اندرون بلوچستان آتا ہے، اور بلوچستان سے پھر ہوتا ہوا یہ پنجاب اور سندھ کے مختلف ایریا تک بھی اب پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ بلوچستان میں تو اس پیٹرول اور ڈیزل کے جو پیٹرول پمپ جو بنائے گئے عارضی طور پہ جو پمپ ہیں، وہاں پر یہ کھلے عام یہ فروخت ہو رہا ہے۔ مند اس کا علاقہ ہے، اسی طرح تربت ہے، گوادر ہے، جیونی ہے، تفتان ہے، یہ تمام وہ ایریاز ہے جہاں سے یہ ایرانی پیٹرول جو ہے مختلف جو گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں پہ، بسوں پہ، ٹرکوں پہ لوڈ کر کے اس کو ڈرمز کے اندر اندرون ملک سمگل کیا جاتا ہے، اور غیر قانونی طریقے سے یہ سمگل کیا جا رہا ہے، اور بلوچستان کے راستے یہ پنجاب کے مختلف ایریا اور سندھ کے مختلف ایریا تک پہنچایا جا رہا ہے۔ بلوچستان کی اگر بات کریں تو بلوچستان میں اس وقت تقریباً 70% جو یہ ایرانی پیٹرول فروخت ہو رہا ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، کیونکہ وہاں پر جو پاکستانی پیٹرول پمپس ہیں ان پر یہ پیٹرول سرعام بیچا جا رہا ہے۔ سمگلنگ کی اگر بات کریں، سمگلنگ کی روک تھام کے لیے مختلف ادارے کام کریں۔ تفتان سے لے کر کوئٹہ تک تقریباً 26 چیک پوسٹیں جو مستقل بنیادوں پر ہیں وہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو عارضی جو چیک پوسٹ ہیں وہ بھی اس روٹ پر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کاروبار کھلے عام ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے بہت بااثر لوگ جو ہیں وہ انوالو ہیں، اور اس کاروبار کے ساتھ منسلک جو چھوٹے جو تاجر ہیں، جو چھوٹے جو سمگلنگ کر کے لاتے ہیں، جو موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں میں، وہ بھی اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں۔ بلوچستان کے بارڈرنگ ایریا میں تو تقریباً 100% یہی پیٹرول اور ڈیزل استعمال ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ عرفان سعید ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت بڑے ذریعے ہیں حکومت کے پاس اپنی آمدن بڑھانے کے لیے جو کہ آج کل ڈھونڈ رہی ہے، اور پروگرام میں آگے چل کے ہماری اس پہ تفصیل سے بات بھی ہوگی، کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے۔ پاکستان اپنے ہمسائے ہندوستان سے کئی معاملات میں سبق سیکھ سکتا ہے، جمہوری سبق بہت اچھا سیکھ سکتا ہے، اور صاف ستھرے الیکشن کیسے کرائے جا سکتے ہیں یہ سبق تو پاکستان کو ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ جو الیکشن ابھی کمپلیٹ ہوئے، دنیا کے سب سے بڑے الیکشن، 60 کروڑ ووٹرز نے ووٹ دیا، دھاندلی کی ایک آواز نہیں آئی۔ صاف شفاف الیکشن کیسے ہوتے ہیں پوری دنیا نے مانا اور جانا، پاکستان کو بھی چاہیے کہ سبق سیکھے۔ اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بھارت میں جمعرات کو نریندر مودی 5 سال کے لیے ایک بار پھر بھارتی وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے۔ بھارتی جنتا پارٹی کی ایک بار پھر حکومت بن جائے گی 5 سال کے لیے۔ ہم بھارتی الیکشن جو اب مکمل ہو گئے ہیں، اس میں پاکستان کی جمہوریت کے لیے دنیا بھر میں اس حوالے سے اس کو بہت سراہا جا رہا ہے۔ ہم بھی بھارتی الیکشن سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ الیکشن 5 ہفتے جاری رہے، بھارتی الیکشن میں 60 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہمارے نقطہ نظر سے پاکستان میں یہ ہے کہ دھاندلی کا کوئی الزام سامنے نہیں آیا، نہ الیکشن کمیشن پر کسی نے اعتراض کیا، نہ ووٹوں کی گنتی پر سوال اٹھے، نہ ہی کسی فارم 45 کی بازگشت سنائی دی کہ کب گیا تھا اور کب نہیں گیا تھا، بلکہ بھارت نے دنیا کو ثابت کر دیا، اور خاص طور پہ اپنے خطے میں ثابت کیا کہ صاف اور شفاف الیکشن کیسے کیے جا سکتے ہیں۔
بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت کے آئین میں نگراں حکومت کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ بھارت میں انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد ریاستی حکومتیں تھانے اور ضلع کی سطح پر بھی کوئی افسر بدلنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ تمام اختیارات الیکشن کمیشن کو منتقل ہو جاتے ہیں، اس لیے بھارتی الیکشن سے قبل نہ عبوری حکومت کا جھنجھٹ سامنے آتا ہے، نہ ہی نگراں حکومت کی جانبداری کے الزامات سامنے آتے ہیں۔ جی ہاں، کل 29 ریاستوں میں 11 اپریل سے 19 مئی تک 7 مراحل میں ووٹنگ کا عمل چلتا رہا۔ 90 کروڑ ووٹرز میں سے 60 کروڑ ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیے۔ ٹرن آؤٹ 67% رہا۔ تقریباً 2000 سیاسی جماعتوں کے 8000 امیدواروں نے 543 نشستوں کے لیے الیکشن لڑا۔ 1 کروڑ 10 لاکھ سرکاری اہلکاروں نے الیکشن ڈیوٹی دی اور سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے۔ تقریباً 10 لاکھ پولنگ اسٹیشنز میں سے 18 لاکھ الیکٹرانک مشینز میں ووٹ ڈالے گئے۔ بھارت میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی وجہ سے مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد میں نمایاں کمی آ چکی ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کہیں سے منگاتے نہیں ہیں بھارت میں، بلکہ یہ بھارتی سرکاری فرم نے تیار کی ہیں۔ پولنگ کے اختتام پر مشینیں اسٹرانگ روم میں رکھ دی جاتی ہیں۔ 5 ہفتے بعد ووٹنگ کا عمل، کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہوتا ہے اور پھر ایک ساتھ الیکشن کے نتائج کا اعلان ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا سن 2019 کا الیکشن ہو، 2014 کا الیکشن ہو، کہیں سے دھاندلی کی کوئی آواز نہیں آتی، الیکشن پروسیس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی جاتی اور الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کسی کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ پاکستان کو اور پاکستان کے الیکشن کمیشن کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سبق سیکھے اور یقیناً بھارت اس سلسلے میں بڑی ان کو بتا سکتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے الیکشن کو صاف اور شفاف بنا سکتے ہیں۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بلڈاٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب احمد بلال محبوب نے۔ ایک بار پھر احمد بلال صاحب، مجھے یقین ہے آپ نے بھی الیکشن پروسیس انڈیا کا بہت قریب سے اور بہت ہی دلچسپی سے دیکھا ہوگا۔ ہمیں بڑی ایک ہوتی ہے، انوی ہوتی ہے، ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یار ہم بھی الیکشن کراتے ہیں، ہمارے یہاں تو اس کے مقابلے میں بہت ہی مختصر الیکشن ہے۔ یہ 60 کروڑ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، 7 ویک تک ووٹ ڈلتے رہے، کہیں پہ پورے 7 ہفتے کے دوران نہ کوئی ہنگامہ، نہ شور، نہ پھر رزلٹ آنے کے بعد کوئی دھاندلی دھمکی دھونس۔ تو یہ کیسے پاسبل بنایا انڈیا نے، اور ہم کیوں ہر الیکشن میں، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کون سا الیکشن ایسا ہے جس کو کوئی مان لیا جائے آج تک عمران خان کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا جاتا ہے؟ جی بالکل درست ہے کامران خان صاحب۔ یہ دیکھیے، ابھی اس الیکشن میں پہلی بار ایک مرحلے پہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراضات وارد ہو رہے ہیں اور خاص طور پہ اس کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی کریڈیبلٹی پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ اور ایک زمانے میں تو ایسا بھی تھا کہ الیکشن کمیشن کے ایک ممبر بھی اپنے کچھ احتجاجاً اس کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کر رہے تھے، لیکن پبلک کے اندر چونکہ اس کی پذیرائی نہیں تھی، اس لیے کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو اعتراض ہوئے بھی، تو پھر وہ الیکشن کے رزلٹ آنے کے بعد وہ بالکل دب گئے اور پھر ساری سیاسی پارٹیوں نے جیتنے والوں کو مبارکباد دے کے الیکشن کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ تو یہ میرے خیال میں یہ جو الیکشن کمیشن کو یہ جو کریڈیبلٹی ملتی ہے، یہ ایک میرے خیال میں ایک تسلسل کے عمل کی وجہ سے ملتی ہے کہ ایک ہمارے پرانے الیکشن، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی باقاعدہ کہیں پہ الیکشن، جب الیکشن کیمپین چل رہی تھی، مجھے پتا ہے کانگریس کہتی تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا ہلکا ہاتھ ہے بی جے پی کے کینڈیڈیٹس پہ اس کی کیمپین کے حوالے سے، لیکن جو اصل پروسیس ہے ووٹ کاؤنٹ اور ووٹ جب ڈالا جا رہا ہے اس پروسیس پہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا ہے۔ اور اب جب ریزلٹس آ گئے، چاہے 2019 کے ہو 2014 کے ہو، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے، تو ہم اس پروسیس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کہیں پہ کوئی باقاعدہ کوئی دھاندلی کا یا کانگریس کا ہم نے آفیشیل ریاکشن دیکھا ہے، دوسری جماعتوں کو دیکھا ہو جہاں پہ یہ بات ہوئی کہ الیکشن کمیشن فریق بن کے اس نے دھاندلی کرائی ہو کہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن
یہ بھی ماضی کی نسبت، حالانکہ یہ بہت ہلکے اعتراضات تھے، اگر ہم اپنے آپ سے تقابل کریں تو یہ بہت سافٹ قسم کے اعتراضات تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ کہ شاید اس کی پیپر ٹریل زیادہ ہونی چاہیے، جو کہ زیادہ چندر بابو نائیڈو آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے جیسے درست کہا کہ الیکشن کمیشن کا ہاتھ ذرا دھیما ہے اس کے اوپر، لیکن ہمارے ہاں جو دھاندلی کے اور الیکشن کے رزلٹ کو نہ ماننے کی صورتحال ہوتی ہے، ایسی کوئی صورتحال وہاں نہیں تھی، بلکہ رزلٹ آنے کے بعد انہوں نے اسی دن مبارک دی جیتنے والے کو. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے رزلٹ کو تسلیم کر لیا. تو اس حد تک یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے ہاں اور اس کا کوئی تقابل نہیں ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شاید یہ جو ایکسیپٹنس اور کریڈیبلٹی الیکشن کے عمل کو حاصل ہوئی ہے، یہ میرے خیال سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمارا 2013 کا الیکشن ٹینٹڈ ہو گیا، وہ پورے 5 سال ہمارا پیچھا کرتا رہا. جب 2018 کا الیکشن کرایا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اس پر 2013 سے بھی زیادہ سنگین الزامات لگے. وہ الیکشن 2013 سے زیادہ ٹینٹڈ ہو گیا. آج تک عمران خان کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا جا رہا ہے. اب آپ یہ فرمائیے کہ اس کو بھی 1 سال ہو گیا، اب ابھی کوئی تیاری ایسی نظر آ رہی ہے کہ 2023 کا الیکشن ہم کم از کم یہ الیکشن کمیشن صاف ستھرا کرا دے؟ مجھے تو کہیں کوئی اس پہ کوئی جنبش نظر نہیں آ رہی. پھر جاگیں گے 2022 میں اور 2023 میں کہ کیسے ہم اس کو ٹھیک کریں یا کیا کیسے صاف اور شفاف الیکشن کا نعرہ لگائیں؟ دیکھیے، یہ میرے خیال میں کامران خان صاحب، اس میں الیکشن کمیشن کے علاوہ جو باقی فریق ہیں الیکشن کرانے کے معاملات میں، ان سب کی بھی ان پٹ اس کے اندر ضروری ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن تو بتدریج ہمارے یہاں بہتر ہوا ہے. 2013 میں بہت بہتر تھا، اس کے اوپر مہر تصدیق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تحت بننے والے کمیشن نے بھی اس وقت لگا دی تھی. 2018 میں بھی الیکشن کمیشن کی کارکردگی میرے خیال کافی بہتر تھی. لیکن جو اعتراضات ہیں وہ پری الیکشن فیز کے اوپر ہیں کہ جب اس زمانے میں ان کا خیال یہ ہے کہ مینوپولیشن کی گئی. اب اس کو ثابت تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اعتراضات اسی کے اوپر ہیں. میرے خیال میں جو الیکشن ڈے کے اوپر کی کارروائی تھی پورے دن میں، وہ اس دفعہ میرے خیال میں بہت صاف ستھری تھی، اس کے اوپر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے. کاؤنٹنگ کے اوپر اعتراض ہوا اور پری الیکشن فیز پہ ہوا. احمد بلال صاحب، یہ الیکشن ڈے کا تھا نا، جو فارم 45 نہیں ملا، فارم 45 وہاں نہیں ملا، فارم 45 یہاں نہیں ملا، رات کو 2 بجے کاؤنٹنگ روک دی گئی. جو طریقہ کار تھا، جو پورا پروسیس تھا، وہ ہالٹ ہو گیا نا رات کو ہی. تو وہ الیکشن کمیشن کی ساری ذمہ داری تھی. بالکل درست ہے. وہ جو کاؤنٹنگ کا پروسیجر تھا، یعنی جس وقت تک ووٹنگ ہوتی رہی اس پیریڈ میں کسی کو اعتراض نہیں تھا کہ وہاں کسی نے کیپچر کر لیا ہو، کسی نے ووٹ غلط ڈالے ہوں. لیکن کاؤنٹنگ کے اوپر بہت شدید اعتراض تھے. رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کے فیلیور کے اوپر سخت اعتراضات تھے. آج تک اس کے اوپر جو تحقیقات ہے وہ بھی نہیں ہوئی. تو کم از کم اس کی تحقیقات ہو کے اس کے نتائج سامنے آنے چاہیے، جبھی تو ہم اس سے سیکھ کے آئندہ کے لیے کوئی بہتر صورت کر سکیں گے. یہی میں عرض کر رہا تھا کہ اب 2013 میں جو ہوا سو ہوا، 18 میں ہوا سو ہوا، تو اب تو کوشش کریں گے 23 میں ایسا نہ ہو، یا الیکشن کمیشن کہے کہ بھائی ہم نہیں کرائیں گے، ہمارا اختیار نہیں ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ پھر اپنا اختیار ایسٹ کرنے کے لیے ابھی سے کام کرنا شروع کریں، الیکٹرانک ووٹنگ، جو کچھ بھی اب کرنا ہے. بالکل 2018 کے الیکشن کے بعد انہوں نے یہ خاص طور پہ RTS کے کام FIA کے سپرد کیا ہے، اور اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کے اوپر کیا کارروائی ہوئی ہے، کیونکہ بہت بڑا میجر فیلیئر تھا. اس کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ کبھی یہ کہا گیا کہ یہ نادرا کا اس کے اندر قصور ہے، اور کبھی الیکشن کمیشن کا قصور ہے، اور کبھی دوسرے فریقوں کا قصور ہے، لیکن اس کے اوپر تحقیق نہیں ہوئی. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے اوپر جب تک کوئی تحقیق نہیں ہوگی، اور اس کا نتیجہ جس طرح سے 2013 کے الیکشن میں سپریم کورٹ کے اس چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں کمیشن نے کیا تھا، اور اس کے نتائج جو نکلے تھے تو انہوں نے 40 بڑی کمزوریاں پوائنٹ آؤٹ کی تھیں، اور پھر الیکشن کمیشن نے ان کمزوریوں پہ قابو پایا. لیکن یہ 2018 میں ایسی کوئی ایکسرسائز نہیں ہوئی. بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ اس کا 2013 کا الیکشن 2018 کا الیکشن نہیں مانا گیا، اس کو نہیں مانا گیا صاف شفاف الیکشن. 2023 کا الیکشن تو ایسا کرا دیں جیسا بھارت میں ہوتا ہے. 60 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا، 7 ہفتے ووٹنگ ہوتی رہی. ایک سیاسی پارٹی نے نہیں کہا کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے اور یہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے. کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی ساتھ واپس آتے ہیں.
आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। इसमें तो शायद किसी को शक न हो कि पाकिस्तान एक माशी दलदल में उतर चुका है। अब इमरान खान हुकूमत का एक चैलेंज ये है कि पाकिस्तान को इस माशी दलदल में फंसने से बचाए और इसको किसी सूरत से इस माशी दलदल से बाहर निकाले। ऐसा ना किया गया तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। IMF के साथ एक माहिदा हो गया है स्टाफ लेवल और ये अब फॉर्मलाइज हो जाएगा आइंदा चंद हफ्तों में। मगर इस माहिदे का मतलब ये है कि हमें बहुत कुछ करना है जो कि इस माहिदे के तहत भी करना है और पाकिस्तान को अपनी माशी बका के लिए भी करना है। पाकिस्तान को अपनी माशी बका के लिए इक़दाम करने हैं जो कि सख्त इक़दाम होंगे, जो इंतहाई सख्त भी हो सकते हैं। पाकिस्तान के एक आम आदमी को मुतासिर कर सकते हैं, पाकिस्तान के गरीब को मुतासिर कर सकते हैं। और बहरहाल हुकूमत की कोशिश ये है कि पाकिस्तान का मुतवव्विल तबका, पाकिस्तान के अमीर लोग जो कि दरअसल अमीर हैं मगर वो टैक्स नहीं देते या इंतहाई कम देते हैं, वो इसकी गिरफ्त में आए और पाकिस्तान को इस काबिल बनाएं कि वो माशी दलदल से निकले। इसके लिए अगला साल यानी कि साल 2019 से 2020 इंतहाई कठिन साल होगा, चैलेंज का साल होगा। इसके लिए इमरान खान ने सियासतदानों को, अपनी सियासी टीम को एक तरफ किया है और एक नई माशी टीम मैदान में उतारी है। इसकी सरबराही कर रहे हैं डॉक्टर हफीज शेख जो कि एक मुस्तनद और काबिल कदर माहिर मैशियत है। उनको लाया गया है और उन्होंने FBR हवाले किया है। पाकिस्तान के इंतहाई मुस्तनद और काबिल इंडिपेंडेंट टैक्स एक्सपर्ट जनाब शब्बर जैदी को जो कि FBR को लीड कर रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लीड करने के लिए वो रजा बाकर साहब को लाए हैं IMF से। ये 6 रुकनी टीम है इमरान खान की और इसको चैलेंज दिया है वो जो कि पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ है। और कहा यह गया है कि एक साल में पाकिस्तान की आमदन में यानी कि पाकिस्तान के टैक्सेस में 1500 अरब रुपयों का इजाफा करके दिखाएं। ये पाकिस्तान के माशी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। यानी कि आइंदा साल पाकिस्तान रिकॉर्ड 5550 अरब रुपए जमा करे अपनी आमदन में और FBR की आमदन हो 5550 अरब। 1.5 खरब यानी कि 1500 अरब के करीब सिर्फ इस साल में इजाफा किया जाए। इंतहाई कठिन और चैलेंज है ये बहुत बड़ा जो कि इमरान खान ने अपनी माशी टीम को दिया है। ये कैसे हासिल होगा, इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया इख्तिताम हफ्ता इस्लामाबाद में, जिसको लीड किया वज़ीर आज़म के मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज शेख ने। और उन्होंने मुख्तसरन बताया कि कैसे मुमकिन होगा कि पाकिस्तान आइंदा 5500 अरब रुपए के टैक्सेस जमा करे, अपनी आमदन 5500 अरब कर ले। डॉक्टर हफीज शेख ने अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया। यहाँ पर फ़कत 20 लाख लोग जो हैं वो टैक्स भरते हैं, जिसमें से तकरीबन 0.6 यानी 6 लाख तो वो हैं जो तनख्वाहदार लोग हैं जिनका वैसे ही काट लिया जाता है। एक और अजीब चीज़ आप देखें कि तकरीबन 350 यानी 360 जो लोग हैं या कंपनीज़ हैं वो पूरे पाकिस्तान का जो टैक्स है उसका 85% वो भरते हैं। नए डेटा के सोर्सेज हुकूमत ने अपने हाथ में किए हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी और गैस कनेक्शंस जो हैं 341,000 इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं जिन्होंने बिजली और गैस ली हुई है, लेकिन उनमें से 40,000 फ़कत जो है वो रजिस्टर्ड हैं सेल्स टैक्स के लिए। गोया 3 लाख जो हैं दे आर नॉट पेइंग आउट ऑफ 340, तो वी हैव टू गो आफ्टर देम। 31 लाख कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं, लेकिन उनमें से फ़कत 14 लाख जो हैं इस सिलसिले में सामने आए हुए हैं। 5 करोड़ बैंक अकाउंट हैं, उनमें से एक बैंक के अंदर जब देखा गया तो 40 लाख में से फ़कत 4 लाख जो हैं वो टैक्स भर रहे हैं। 10% ऑफ द बैंक अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो एक्चुअली टैक्स भर रहे हैं। इसी तरह से आप अगर नया डेटा देखें तो 28 मुल्कों से डेटा हासिल किया गया है। कोई 1,52,000 पाकिस्तानियों पर रियल एस्टेट और उनके बैंक अकाउंट्स पर। तो गुजारिश ये है कि तकरीबन 1 लाख कंपनीज़ हैं जो ACCP के साथ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनमें से आधी जो हैं वो टैक्स भरते हैं। सो ये एक मुख्तलिफ ज़राए हैं जो अगर
ہم لوگ سیریس ہو جائیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ سیریس ہیں تو ان لوگوں کے پاس ہمیں آسانی ہوگی جا کر ٹیکس کلیکٹ کر. گویا کہ ناممکن نہیں ہے، لیکن اگر ممکن تھا تو اب تک کیوں نہیں ہوا؟ خود عمران خان کی حکومت ایسا کیوں نہیں کر سکی؟ اپنے پہلے سال میں ایسا کیوں ہوا کہ وہ اپنے ہدف سے بھی تقریباً 400 ارب روپے اس نے کم ٹیکس جمع کیے؟ اور وہ کیا ہو جائے گا کہ آئندہ سال اسی پوزیشن سے 1500 ارب روپے کا اضافہ ہو جائے گا، 1.5 کھرب روپے زیادہ ٹیکس جمع ہو جائے گا، آمدن میں اضافہ ہو جائے گا، 5550 ارب روپے حکومت پاکستان کی آمدن ہوگی. یہ کون سا جادو ہے جو چلے گا؟ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ایک بہت ہی مضبوط پینل تشکیل دیا ہے. ہمیں جوائن کریں گے چیئرمین FBR جناب شبر زیدی، ہمارے ساتھ اسلام آباد سے براہ راست موجود ہے، اور ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے ہمیں سابق مشیر خزانہ وزیر مملکت برائے ریونیو جناب ہارون اختر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب اکرام الحق ٹیکس امور کے ماہر ہیں، بہت مضبوط کالمنسٹ ہیں، ان تمام معاملات پہ ایک تجزیہ کار ہیں. ہمارے ساتھ کراچی تاجر اتحاد کے سربراہ جناب عتیق میر ہیں، اور ہمیں جناب اشفاق طولہ جوائن کر رہے ہیں جو ٹیکس امور کے ماہر ہیں. شبر زیدی صاحب، آپ بتائیے گا کہ یہ جو ہے یہ آپ کے سر چڑھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ڈاکٹر حفیظ شیخ نے بتایا کہ کہاں کہاں ایونیوز ہیں جہاں سے ٹیکس جمع کیا جا سکتا ہے، مگر 5500 ارب کا یہ ریکارڈ تعلق ہے کا یہ ریکارڈ ٹارگٹ ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایونیوز ہے جہاں سے ہو سکتے. آپ کے پاس وہ قوت کیا ہوگی، طاقت کیا ہوگی جس کے ذریعے یہ جو لوپ ہولز بتائے گئے ہیں، جو جہاں گنجائش بتائی گئی ہے، وہی FBR ہوگی، وہی لوگ ہوں گے؟ تو یہ کیسے آپ ان کو مجبور کریں گے کہ یہ آپ کو سیلز ٹیکس میں رجسٹر ہو، یہ ٹیکس دیں، اور یہ تمام جو ایونیوز ابھی میں نے دکھایا جو حفیظ شیخ صاحب نے فرمائے، کہاں سے لائیں گے آپ؟ دیکھیں میں سب سے پہلے تو بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہم نے بڑا ٹارگٹ سامنے رکھا ہے کہ امید کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پاکستانی قوم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اتنا ٹیکس کلیکٹ کر سکتی ہے، اور یہ پاسبل ہے. ہم جتنی بھی کیلکولیشن پاس میں کرتے رہے ہیں وہ آن سرٹن بیسس کرتے رہے ہیں کہ یہ کلیکشن ہوئی ہے، اور یہ اس کے بعد اس میں اتنا انفلیشن ہے اور اتنا GDP گروتھ ہے. وہ بالکل صحیح کیلکولیشن ہے اکنامک سائڈ سے. وہ جب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں اس کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس کی کلیکشن جو ہے وہ اس میں ہم نے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو بہت زیادہ ایکسکیوز کیا ہے، اور باقی جو سیکٹر ہے اسپیشلی سروسز سیکٹر اور ان آرگنائز سیکٹر، اس نے پاکستان کے ٹیکسنگ سسٹم میں بہت کم کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور ہم نے کچھ پاکستان میں پاسٹ میں کچھ چیزوں کو ابیوز بھی کیا ہے، فارن ایکسچینج کے نظام کو ابیوز کیا ہے، جس سے پاکستان میں ہم نے کچھ رستے کھولے ہوئے تھے جس سے ٹیکسیشن کی رجیم پاس نہیں ہو رہی تھی. جس طرح حفیظ شیخ صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر 3,41,000 انڈسٹریل کنیکشن ہیں تو کیا وجہ ہے کہ صرف 30,000 قریب سیل ٹیکس رجسٹرڈ پرسن ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کاٹن انڈسٹری کی ڈیفینیشن ہے جو بڑی ہائیلی ابیوز ہوئی ہے. ہمارے پاس 1 لاکھ کمپنی رجسٹر ہے، 50,000 کمپنیاں ٹیکس فائلر ہیں. تو ہمارا کامران صاحب بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ہم ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. ڈیٹیل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹیکسیشن کے جو ٹارگٹس ہیں اور جو چیزیں ہیں ان کو نیچے لے کے جا رہے ہیں کہ دیکھا یہ جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے ہفتے ایک آدھ ہفتے میں آپ کے سامنے مزید آ کے پریزنٹ کروں گا کہ ہمارے کون ٹیکس دینے والے ہیں، کون نہیں دینے والے، کون کتنا دے رہا ہے. اس کے بعد پھر ہم بیٹھیں گے اور شاید ہم اور آپ پھر فیصلہ کر سکیں کہ شاید یہ بنتا ہے اتنا. سر وہ میں سمجھ گیا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو حکومت نے دیا کیا، اکوپ کیا ہے ریاست؟ یہ تو پورے پاکستان کا پرائرٹی نمبر 1 ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ ان لوگوں کو مجبور کریں کہ یہ نیٹ میں شامل ہوں، اس کے لیے کیا وہی FBR کا؟ جی فرمائیے. دیکھیں ایف بی آر کا جو عملہ ہے اسی کو استعمال کرنا ہے، اس کو ایمپاور کرنا ہے. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو اس کام پہ لگانا ہے جس کام پہ شاید وہ نہیں زیادہ کنسنٹریٹ نہیں کر رہے تھے، اور وہ زیادہ انہی ایسیسیز کو، ٹیکس پیئر کو جو آلریڈی ٹیکس دے رہے تھے انہی پہ زیادہ کام کرتے. میں اور مثال اس کو اور واضح کرتا ہوں. ہمارا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے، سیگمنٹ ہے براڈننگ دا ٹیکس بیس. اگر آپ میرے پورے افسران یا میرے قابل افسران یا میرے اچھے افسران کی لسٹ پہ جائیں گے تو براڈننگ ٹیکس بیس میں عام طور پہ وہ افسران پوسٹ نہیں ہوتے.
وہ عام افراد جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے انہی پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں شاید یہ پورا اندازہ بھی نہیں ہے کہ صدر میں دکانیں کتنی ہیں, ہمیں یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ اکبری منڈی میں کاروبار کی نوعیت کیا ہے, ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں کہ جوڑے بازار میں کاروبار کیا ہو رہا ہے, ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں کتنی ٹرانسفر پرائسنگ ہو رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہو سکتا ہے ان چیزوں سے ہم کوئی نتائج نکال سکیں اور یہ نتائج نکال کے ہم کوئی رزلٹ آپ کے سامنے رکھ سکیں. مگر میں دوبارہ آپ کو یہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اسٹریٹجی رکھوں گا, پھر ہم ماہرین کے سامنے بھی رکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ غلط ہو اور ہم ماہرین سے رائے لیں گے اور اس کے بعد اس کو دیکھیں گے. ہم اس کو ٹریڈیشنل طریقے سے جو ٹارگٹ جو ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑا ایک میجر ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. ہارون اختر صاحب آپ بتائیے, آپ نے سنی شبر صاحب کی بات اور آپ بتائیے کہ 5,500 ارب روپے کا ان لوگوں نے ٹارگٹ اپنے لیے رکھا ہے. ظاہر ہے یہ تو اپنے لیے انہوں نے یہ چیز ایک پہاڑ اپنے سامنے کھڑا کر دیا کہ ہم اس کو عبور کر کے دکھائیں گے. آپ کی ہمدردیاں تو یقیناً ہوں گی, مگر آپ بتائیے گا کہ جو فارمولا دے رہے ہیں شبر زیدی صاحب, کس حد تک ہم اس کے قریب پہنچ پائیں گے؟ کامران خان صاحب, I feel sorry for شبر زیدی صاحب. I think it is a fantasy. میں شاید کچھ سخت الفاظ استعمال کر لوں, بٹ میں پاکستان کے لیے بہتری چاہتا ہوں. یہ اچیویبل نہیں ہے. ٹارگیٹ مسٹ بی چیلنجنگ بٹ دے مسٹ بی اچیویبل. جہاں آپ کے پورے ایف بی آر میں یہ خیال ہو جائے کہ اٹ از این ان اچیویبل ٹارگیٹ تو وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں. سر دیکھیے اس پوائنٹ پہ میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا ہارون بھائی. یہ ایف بی آر کو تو کہنا ہے کہ 5,500 ارب فینٹیسی ہے, یہ تو آپ نے کہا, لیکن وہ تو کہیں گے فینٹیسی ہے, ورنہ ہم ان سے نہیں پوچھیں گے کہ اگر یہ 5,500 ارب ہو سکتے تھے تو یہ 3,800 کیسے کھڑے ہو, کیوں تم آج تک نہیں کر سکے ہو. تو یہ تو ایف بی آر نے تو نہ صرف یہ کہنا ہے کہ یہ فینٹیسی ہے, یہ ایک مجنون کی آواز ہے, بلکہ وہ تو دکھائیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا, ورنہ ان کو نہیں پکڑا جائے گا کہ آپ کیوں نہیں کرتے تھے. سر بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں, مگر کوئی لاجیکل ریزننگ ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح 4,000 سے 5,500 پہ آ جائیں گے. ہم نامنل جی ڈی پی گروتھ 12% لے رہے ہیں, اس کے علاوہ 25% ہم ایڈیشنل ٹیکسز اور ایڈمنسٹریٹو موو سے کر رہے ہیں. یہ آج تک نہیں ہوا تو یہ کیسے کر لیں گے؟ دیکھیں یہ باتیں جو شبر زیدی صاحب بہت ہی احترام سے جو کر رہے ہیں, یہ ایف بی آر والے ہمیشہ کرتے ہیں. اور یہ کہنا کہ براڈننگ آف ٹیکس بیس میں آپ نے فوکس نہیں کیا تھا, یہ میں اس سے اگری نہیں کرتا. اس پہ بہت فوکس کیا تھا پاکستان کے ہم بیسٹ آفیسرز یہاں لگائے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ 5 سال میں 7 لاکھ ٹیکس بیس سے آپ کی 20 لاکھ ٹیکس بیس ہو گئی تھی, اور 5 سال میں آپ ٹیکس دگنا کر چکے تھے, اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو آپ نے 3% بڑھایا تھا جو 1% گر گیا ہے. تو ان اکنامک حالات میں جہاں آپ کی انفلیشن بڑھ رہی ہے, جی ڈی پی گر رہا ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے ہیں, روپی ڈاؤن جا رہا ہے, کانفیڈنس ڈاؤن ہے, ان امپلائمنٹ اپ ہے, آپ کس طرح یہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے؟ ہم نے ایک نان کیش بینکنگ ٹرانزیکشن پہ ٹیکس لگایا تھا 0.6%. وہ 20 ارب اس سے آنا تھا. اس سے بیک لیش آپ نے دیکھا تھا کیا آیا تھا. ہم نے ایک دفعہ ریفارم جی ایس ٹی کی بات کی تھی آج سے 10 سال پہلے, اس پہ دیکھا تھا بیک لیش کیسے آیا تھا. جی بیک لیش آیا, اسی لیے میں نے شبر صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ تو آپ نے ٹارگٹ تو رکھے اور یہ ایونیوز ہیں, یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے, وہ آپ کے پاس پورا ڈیٹا ہے, مگر ان کو مجبور کون کرے گا, کیسے ہوگا؟ اکرام الحق صاحب آپ بتائیے گا, آپ دہائیوں سے آپ یہ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھی طرح سے آپ اس کا انالیسس کرتے ہیں, بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کا, اپنے بڑا ماشاءاللہ آپ کا انسائٹ ہے اس میں. آپ بتائیے, ہارون اختر صاحب نے کہا کہ یہ جو 5,500 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہے عمران خان کی حکومت نے اور ڈاکٹر حفیظ شیخ نے, یہ فینٹیسی ہے. از اٹ ریئلی اے فینٹیسی؟ دیکھیے پاکستان کے اندر ٹیکس کیپ جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ تقریباً 100% کے قریب ہے, اور یہ میں بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا. 2 سٹڈیز آپ دیکھ لیجئے, آئی ایم ایف نے ان لاکنگ ریئل ریونیو جو تھا پوٹینشیل کی اسٹڈی دیکھ لیجئے, ان کی 2016 کی 17 کی, ابھی حال ہی میں ورلڈ بینک نے بھی ہمیں یہی آئینہ دکھایا ہے. دراصل بہت عرصے دراز سے جو ہمارے پالیسی میکرز تھے انہوں نے 70 کے قریب ود ہولڈنگ ٹیکسز لگا کر ریئل انکم کی بجائے لوگوں کو فلیس کرنا شروع کیا, اور ان کا دھیان جو تھا وہ اس بات سے ہٹ گیا کہ پاکستان میں کیا صرف 4,000 سے کم لوگ ہیں جن کی جو ایڈمیٹڈ ٹیکس لائبلٹی ہے وہ 10 ملین ہونی چاہیے. تو یہ جو بہت عرصہ جو تھا ہمارے پالیسی میکرز دے پلے ہیوک ود دی
تھنگز. اور میں بہت احترام کے ساتھ ہارون اختر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ٹیکس گیپ کو انہوں نے خود ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر ایک اسٹڈی کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے ہاں تو جیسا ابھی گویا اکرام اللہ صاحب تھوڑا میں سلیس کرتا ہوں تاکہ ہمارا ایک عام آدمی سمجھ سکے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے, میں نے مختصراً یہ سمجھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے خود نہیں یہ اس ٹارگٹ کی طرف ہم بڑھے, یہ ممکن ہے, یہ 5,500 ارب ہم کر سکتے. کامران خان صاحب وہ تو ہمیں 7 سے 8 ٹریلین کا آئینہ دکھا رہے ہیں, اور میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کے اندر ابھی شبر زیدی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, جو ہم نے پیرلل اکانومی کو اپیز کرنے کے لیے, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جس طرح کی پالیسیز, جس طرح کے لا بنائے, پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ, سیکشن 114, کس چیز کا میں ذکر کروں آپ کے سامنے. آپ دیکھیے ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر صرف 2 لاکھ سے بھی کم سیل ٹیکس کے رجسٹرڈ, اور ان میں سے صرف 35 یا 36 ہزار لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے میں 15% جو تھا وہ گروتھ دکھائی, وہ کیا دعوے تھے؟ آپ نے ود ہولڈنگ بڑھائی, آپ نے ان کی تعداد بڑھائی, آپ نے ان کے اندر ٹیکس انہینس کیا. کیا کبھی توجہ تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں سے ان کی ریئل انکم پہ ٹیکس لینے میں جو ہے انٹرسٹڈ ہے؟ اب وہ ایک امپورٹر ہے, آپ اس کو کہتے ہیں تمہارا 6% فل اینڈ فائنل ہے, وہ تو پاس آن کر دے گا. تو آپ یوں کہیے کہ آپ کے ہاں سیل ٹیکس کا ریٹ پہ 23% ہو گیا, اور اگر باقی ٹیکسز بھی جمع کر لیں تو کیا کوئی اسی ملک میں ایٹ سورس آپ 46, 70% ٹیکس لگا کر نہ اپنی اکانومی کو گرو ہونے دیا, لوگوں کو چوری سکھائی, خود بھی چوری میں پارٹ پر پارسل رہے. میں بالکل شبر زیدی صاحب سے متفق ہوں کہ اگر ہم جو ڈیٹا ایون اویلیبل ہے, جہاں ہم نے مختلف ود ہولڈنگ کے ذریعے پیسہ اکٹھا کیا ہے, مثال کے طور پر ہمیں پتا ہے کہ 12.5% 95 ملین جو ہے وہ موبائل یوزر سے آتا ہے, مگر اس میں ہائی پروفائل کون ہے جن کا سمجھیے سال کا بل 35,000 ہے. چلیے میں آپ کو الیکٹریسٹی سے سمجھا دیتا ہوں. سارے کمرشل الیکٹریسٹی کے اوپر 235 سیکشن کا ٹیکس ہے, اس میں 36,000 تک تو منیمم ہے, آپ کو وہ واپس بھی نہیں ملتا. اس میں آپ نہیں دیکھ سکتے کہ کس کا ہائر جو ہے بلز ہیں, اور وہ ریٹرنز جو میں اپنی انکم یا تو دکھاتے نہیں یا فائل نہیں کرتے. چلیے میں آپ کو تیسری مثال, ایون ڈومیسٹک کے اوپر ہم نے ٹیکس لگایا ہوا ہے کہ ڈومیسٹک یوزر کا بھی اگر 60,000 سے زیادہ بل ہوگا تو کیا ہم نے کوشش کی کہ ان کا ڈیٹا میچ کریں؟ کیا جن لوگوں نے گاڑیاں بک کرائیں اور ایز اے نان فائلر ٹیکس دیا, ان کا ڈیٹا ہم نے میچ کیا؟ کیا ان بینک اکاؤنٹس کے اندر جن میں ملینز کا پروفٹ لوگوں نے لیا, کیا ہم نے دیکھا کہ ان کی جو ہے وہ ٹیکس ریٹرنز آ رہی ہیں, ان کی اور ذرائع کیا ہیں, وہ کہاں سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟ چلیے وہ تو 10% فل اینڈ فائنل تھا, مگر جو اس نے 10 کروڑ رکھا تھا, اس 10 کروڑ کا سورس ہم نے, کیونکہ ہم نے 1114 رکھا ہوا تھا, اس نے باہر سے ایک جھوٹی ریمیٹنس لگوائی. اور یہ جو آپ جھوٹی ریمیٹنس کا ذرا دیکھیے, جس پارٹی کو ہارون اختر صاحب ریپرزینٹ کرتے تھے, ان کے تو لیڈروں کے ہاں ریمیٹنسز آتی ہیں ان لوگوں سے جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. تو اس ٹیکس کلچر کے ساتھ تو یہ سی کہتے ہیں کہ 5,500 نہیں ہوگا, مگر جس ٹیکس کلچر کی بات جو ہے وہ شبر زیدی صاحب جو یا ہم کرتے ہیں, جہاں ہم لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے مگر ان سے ان کا ٹیکس جو ہے وہ بھی لیں گے. چلے بڑی آپ نے ہمت بڑھائی ہے, شبر زیدی صاحب کی بھی بڑھائی ہے, عام پاکستانی کی بھی بڑھائی ہے. آپ پورے وثوق سے اور پورے زور سے اور شدت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈویبل ہے اور اب تک ایسا نہیں ہوا, تو کیوں نہیں ہوا؟ تھوڑا ایکسپلین کر دوں, جی میں تھوڑی بات کر لوں, میں تھوڑی بات کر لوں جو اکرام بھائی نے کہی ہے. دیکھیں اکرام بھائی جو بات کر رہے ہیں میں اس سے ایک ایگری کرتا ہوں. دیکھیں ہم نے 1992 سے لے کر 2018 تک کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, ہم نے ریئل انکم ٹیکسیشن کو ختم کر دیا. ہم نے پریزمپٹیو ٹیکسیشن انکم کو پروموٹ کیا اور انڈائریکٹ ٹیکسز کو پروموٹ کیا بائی ود ہولڈنگ اور تھنگ. اب ہم اس پیراڈائم کو شفٹ کرنے لگے ہیں. اس پیراڈائم کو شفٹ کرنے میں ہمیں بہت زیادہ دشواریاں آئیں گی. پورا معاشرہ اس طریقے سے سیٹ اپ ہے جس میں وہ ریئل انکم پہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے یا تیار نہیں ہوا. میں بی ٹی وی کے بارے میں یہ بتا سکتا ہوں بڑا کلیئرلی کہ میں نے جب اس کو اسٹڈی کیا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے جتنے بھی بہتر افسران ہیں وہ سارے ٹیکسیشن کلیکشن جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں, اور بی ٹی وی کو ہم نے ایک الگ ڈوزیشن دے کے اس کو ٹیکنیکلی اسٹرائل کیا ہوا ہے. میں اس میں بڑا کلیئر ہوں کہ میں نے اس کو نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے میں یہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تحت کام کر رہا ہوں. پہلے ہم نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ بزنس مین کا اعتماد اس بات پہ بحال کرنا ہے کہ ٹیکس آفیسر اسے تنگ نہیں کرے گا. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم بزنس مین کو یہ کہیں کہ ٹیکس اسے تنگ کرے گا اس کے بعد اسے ٹیکس لیں. میں وہ تمام اقدامات کرنے کے لیے تیار ہوں جو میں نے کچھ 4-5 کیے بھی ہیں جس میں بزنس مین کا انٹریکشن ٹیکس پیئر سے کم ہوگا. جیسے آج ہی میں نے یہ کہا ہے کہ کوئی کلیئرنگ ایجنٹ کسٹم ہاؤس میں داخل نہیں ہوگا انلیس وہ سیکنڈ ریویو ہو.
میں کل انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں سیل ٹیکس رجسٹریشن کو مینول کرنے جا رہا ہوں. پہلے میں بزنس مین کو یہ اعتماد دوں گا کہ جی کل کو انکم ٹیکس کے افسران ان کو جو سو کالڈ اگر انسٹیٹیوشنل ہراسمنٹ ہے تو وہ نہیں ہوگی. اور مجھے پاکستانی قوم پہ پورا یقین ہے کہ پاکستانی قوم کو یہ اعتماد آئے گا کہ انکم ٹیکس آفیسر ان کو تنگ نہیں کریں گے, تو میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ خود آ کے ٹیکس دیں گے. ہمیں سب کو اندازہ ہے کہ ہم کس مسائل سے گزر رہے ہیں. میں اس بات سے ایگری پرسنلی نہیں کرتا کہ پوٹینشیل نہیں ہے, پوٹینشیل ہے, اس کو میں اچیو کرنے کی کوشش ضرور کروں گا, اور اس میں میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور عوام کا سپورٹ چاہتا ہوں. اور عتیق میر صاحب, آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں کراچی تاجر اتحاد کو, مگر میں یہ جانتا ہوں کہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے, لاہور کا بھی مسئلہ ہے, یہ راولپنڈی کا بھی مسئلہ ہے, یہ فیصل آباد کا بھی مسئلہ ہے, جو ہماری عام منڈی ہے. ہم طارق روڈ چلے جائیں, ہم گلبرگ چلے جائیں, منارکلی چلے جائیں, اکبری منڈی چلے جائیں, ہم جوڑیا بازار چلے جائیں, ہم دوسرے پاکستان کی بڑی بڑی منڈی میں چلے جائیں, کوئی حساب نہیں ہے. کیش لے, کوئی رسید, کوئی کاغذ, کوئی کسی قسم کی کوئی پراپر کوئی چیز نہیں ہے. ہم کہیں کہ یار کریڈٹ کارڈ لے لو, بولتے ہیں ہمارے پاس مشین نہیں ہے یا ہماری مشین کام نہیں کر رہی. جو کچھ ہوا سو ہوا. لیکن جس نئے کلچر میں ہم جا رہے ہیں, یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم اس میں سروائیو نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو ڈاکیومنٹ نہیں کریں گے. سب سے بڑا جو ریزسٹنس آتا ہے وہ اس سیکٹر سے آتا ہے جس کو آپ کراچی میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ پورے پاکستان کا سیکٹر ہے. کیا وہ تیار ہے اب کہ اس کو آنا پڑے گا, اپنے آپ کو ڈاکیومنٹ کرنا ہوگا؟ اسمال سیکٹر اس وقت تک ڈاکیومنٹیشن میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اسمال انڈسٹری ڈاکیومنٹیشن میں نہ آئے. آپ دیکھیں یہ کاٹیج انڈسٹریز ہیں, ہوم انڈسٹریز ہیں, چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں. جب آپ ان سے ماضی میں بھی ایسا ہوا, حکومت نے کوشش کی کہ ڈاکیومنٹیشن میں معیشت کو لایا جائے, تو ان ٹریڈرز کو ان کارخانے داروں نے مال دینا بند کر دیا کہ ہم آپ کو بل نہیں دے سکتے. تو بتائیے پھر تو ٹریڈرز بھی اگر ڈاکیومنٹیشن میں ان سے ریلیٹڈ نہیں ہو پائے گا تو معیشت تو نہیں آ سکتی. اس کے علاوہ دیکھیں, گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دکاندار جہاں سے مال لیتا ہے وہ رسید نہیں دیتا, تو دکاندار اپنے کسٹمر کو رسید کہاں سے دے گا؟ یہی فرمایا. نہیں, وہ تو دیتا ہے, لیکن وہ جو ایک ڈاکیومنٹیشن میں ڈاکیومنٹیڈ جو ایک معیشت کی بات ہے, جی اس میں تو آپ نہیں آ سکتے, کیونکہ آپ کو جب اپنا حساب آڈٹ میں لے جانا ہے, آپ کو جب آڈیٹر کو دکھانا ہے, تو یقینی طور پر اس کے لیے وہ نصاب وہ حساب آپ نہیں بنا سکتے جس کو آپ آڈٹ کروا سکیں. یہ سبب ہے. اور دوسرا, ملک میں اگر آپ دیکھیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ اگر ملک کی 25% لوگ بھی اگر ڈاکیومنٹیشن میں آ جاتے ہیں تو ان کا آڈٹ کرنے کے لیے اتنی بڑی سہولت موجود نہیں ہے. اور یہ سارا نظام دیکھیں, اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ تو کرنے جا رہے ہیں, لیکن معیشت میں وہ جان قطعی نہیں ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کر سکیں. وزیر اعظم نے کہا گھبرانا نہیں ہے, لیکن اس کی ایک سطح ہمیں نہیں بتائی گئی کہ اس کے بعد تو گھبرانا ہوگا. اب آج دیکھیں مارکیٹوں میں جو صورتحال ہے, مہنگائی ہے, مال پہلے سے مہنگا ہو چکا, لوگوں کی قوت خرید میں کمی ہے, کہاں سے ہم 550 ارب کا ہدف کو عبور کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, اس میں تو ابھی بتایا آپ کو شبر زئی صاحب نے. اشفاق اللہ صاحب, آپ بتائیے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نہیں ہیں یہ کہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہماری معیشت اسی لیے میسیولی انڈاکیومنٹڈ ہے, یہ سب کچھ ہے, اور آپ اتنے عرصے سے ایف بی آر کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. یہ ایک بڑا ہی ایک ریولوشنری ٹارگٹ ہے جو سیٹ کیا ہے. آپ کا کیا ویو ہے جب آپ نے سنا یہ؟ آئی ایم ایف سے انہوں نے جو ایگری کیا 5550 میں, تو انہوں نے کہا کہ جی کہ 8%, 8.5% ہماری انفلیشن ہوگی, افراط زر میں اضافہ ہوگا, اور 4% کی آپ کی قومی مجموعی پیداوار میں اضافہ ہوگا. تو 12.5% کا یہ ایک افیکٹ انہوں نے لیا ہے, جو کہ 516 ارب روپے بنتا ہے. اور اس کو اگر میں ملا لوں تو یہ ملا کے 4616 ارب بنے گا. اس کے علاوہ 250 ارب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایڈمنسٹریٹو میجر سے لیں گے, کہ یعنی اپنی ایفیشنسی کو امپروو کریں گے, اور بیلنس جو 675 ارب یا 688 ارب آتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نئے ٹیکسز لگائیں گے. اور یہ نئے ٹیکسز لگانا اب میرا خیال ہے اتنا آسان نہیں ہوگا, مگر ایکچولی اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اس وقت آپ کی اکنامک سروے جو پچھلے سال کی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو کنسیشن, جو ایگزمپشنز ہم نے دیے ہوئے ہیں اپنے قانون میں, وہ 500 ارب سے کہیں زیادہ ہیں.
تو ان کنسیشن کو ایک یکمشت تو ہم ختم نہیں کر سکتے، مگر اگر ہم ان کو آہستہ آہستہ کر کے 2 یا 3 سالوں میں محیط کر دیں تو وہاں سے بھی یہ 200 ارب نکال سکتے ہیں۔ ہارون اختر صاحب، آپ نے یہ سارا ایک راؤنڈ ہمارا ہو گیا، آپ نے ساری بات سنی جس میں بڑا پیشنیٹ اس کو ڈیفینڈ کیا، اکرام الحق صاحب نے، شبر زیدی صاحب نے اپنا بتایا، عتیق میر صاحب نے منڈیوں کی بات کی ہے۔ ایز اے پاکستانی اب تک ہوا نہیں ہوا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ٹو سٹارٹ ود ہی آپ کہیں، مذاق اڑائیں، آپ کہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ جیسے آپ نے فرمایا تھا یہ ایک فینٹیسی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ فیل بھی ہوں تو ہم کہیں گے کہ شروع میں نہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں آپ ہمت بڑھائیے اور آپ ان کو بتائیے کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے اور ان کی رہنمائی کیجئے، تو وہ کیجئے نا، ذرا کچھ بتائیے۔ 5550 نہ کرائیں آپ، 5000 ہی کرا دیں، مگر کچھ تو بتائیں نا، آپ ان کو گائیڈ تو کریں۔ بہت ہی احترام سے ڈاکٹر اکرام الحق بہت اچھا لکھتے ہیں اور ایک ایکسپرٹ ہیں، میرے خیال FBR میں پہلے تھے بھی، سو ہی نوز واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ۔ شبر زیدی صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے میرے خیالات کیا ہیں، بہت اچھے۔ مگر دیکھیں، مجھے غلط نہ لیجئے، میں چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پوٹینشیل 5500 سے بھی زیادہ ہے، اور آپ نے مجھ سے پوچھا کہ پریکٹیکلی کیا یہ اچیویبل ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ میں نے 3 سال اس ادارے کو ایز اے منسٹر رن کیا ہے۔ شبر زیدی صاحب بیسٹ ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں، مگر ادارے کو ابھی رن کرنا شروع کیا ہے۔ یہ دیکھیں گے کیا مشکلات ہوں گی، اور اکانومی میں ایک جان ہوتی ہے، اس سے زیادہ آپ ایک آپٹیمل لیول سے زیادہ ٹیکس کرتے ہیں تو ٹیکس ریونیو ڈکلائن پہ چلے جاتے ہیں، اکانومی ڈکلائن پہ چلی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک طریقے کے ساتھ تو یہ جو ہمارا انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے، ہارون صاحب یہ فوکس کر رہے ہیں سارا زیادہ انڈاکیومنٹڈ، جو کہ میسو ہے، ہماری جو ایکچوئل اکانومی ہے شاید اتنا ہی بڑا یا اس سے زیادہ بڑا ہے، تو اس انٹیپڈ ایریا کے اندر یہ وینچر کر رہے ہیں، تو وہ تو ایک انچارٹڈ ٹیریٹری ہے نا، تو اس میں تو گنجائش بن سکتی ہے اگر ان کو کامیابی ملے اور پھر ریاست پوری ان کے ساتھ چلے اور ہم سب مل کے چلیں۔ دیکھیے، یہ بات ایک ہائپوتھیٹیکل بات ہوگی نا، اور یہ بات یہ پہلی دفعہ نہیں سوچی گئی ہے، یہ تمام سالوں میں پچھلے 5 سال میں یہ بات کی گئی تھی کہ ڈاکیومنٹ کی جائے، اور ود ہولڈنگ ٹیکسز اپ فرنٹ اسی لیے لگائے گئے تھے کہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی جو ٹیکس فائل نہیں کرتی اس کو اپ فرنٹ ہم لگا دیں۔ ابھی بات اکرام الحق صاحب نے بڑی صحیح کی کہ آپ کے پاس سیکشن 1114 کے بارے میں ٹرانزیکشنز تھیں جو پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ میں، مگر ابھی بھی پرائز بانڈز جو ہیں وہ پیئرر ہیں، ابھی بھی ایگریکلچر انکم کی گار میں بہت ساری ٹیکس ایویژن چھپی ہوئی ہے، ابھی بھی ریئل اسٹیٹ کے بارے میں ابھی کلیئرٹی نہیں آئی ہے کہ کتنا پیسہ وہاں پارک ہوا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو آپ ونڈوز دے رہے ہیں ٹیکس ایویڈڈ منی کو، اس کو بھی آپ کور کریں۔ آپ یہ سب چیزیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے، ڈاکیومنٹ کریں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ ضرور کریں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 5500 تک پہنچ جائیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیڈرل ڈویزیبل پول ہے، آپ 5500 کا ٹارگٹ بنا کے 57.5% پروونسز کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، وہ اپنے بجٹ میں ڈال دیں گے، پلان بن جائیں گے، PSDB بن جائے گا، ویلفیئر پروگرامز بن جائیں گے، اور جب وہ اچیو نہیں ہوں گے تو کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا بیک لیش آئے گا جو وہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ بہت اکرام الحق صاحب، آپ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ ڈویبل ہے، اور شبر زیدی صاحب نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ ڈویبل ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس ٹیریٹری میں جا رہے ہیں جو کہ میں نے کہا کہ انچارٹڈ ٹیریٹری ہے، جو ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، میسو ہے، لیکن جیسے کہ میں بار بار شبر زیدی صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا کہ یہ خالی FBR کے بس کی بات ہوتی تو اب تک یہ ہو چکا ہوتا، اس کے لیے تو ہمیں بہت ہی ایکسٹراڈنری ایفرٹ چاہیے ہوگی، ایک ایکسٹراڈنری ہمیں ایک سینرجی چاہیے ہوگی ود ان دی گورنمنٹ، آل اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اینڈ آل اسٹیک ہولڈرز۔ دیکھیے کامران خان صاحب، ڈیٹا تو پڑا ہوا ہے ڈیفرنٹ سائلوز میں، اب اگر اس کی انٹیگریشن نہیں کی ہم نے اتنے برسوں میں، تو اس کے لیے یہ ہم کس کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرائیں؟ یعنی کہ کسی ملک کے اندر اگر ریاست کی اتھارٹی اروڈ ہو جائے، جو ٹیکسز اس نے لینے ہیں وہ نہ لے پائے، تو کیا یہ تصور کیا جانا چاہیے کہ ہم کبھی بھی نہیں لیں گے؟ کیا ہم کہیں سے بھی شروعات نہیں کریں گے؟ کیا ہم ہمیشہ مایوسی کے سایوں میں ہی گرے رہیں گے اور پیسیمزم کا اظہار ہی کرتے رہیں گے؟ اس قوم میں بہت پوٹینشیل ہے، وہ دینے کو بھی تیار ہیں، مگر اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ
جی FPR کے آفیسر جو ہیں یا جو مافیا ٹائپ باہر اور لوگ ہیں جنہوں نے مل کر اس نظام کو ناکام بنایا ہے. آپ نے شروع میں جو ہمیں تیل کی اسمگلنگ کا بتایا, جو یہاں سے بے شمار جو ہے ہمارے ایسے بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ آپ اس کو بلیک ہولز کہنا چاہیے, وہ کیسے کریٹ ہوئے؟ کیا وہ ہمیشہ جاری رہیں گے؟ کیا کبھی ہم ایک ایسی نیشن نہیں بنیں گے جہاں ہم سمجھیں کہ ٹیکسز ریشنل ہوں, فیئر ہوں اور اس کو دینا ہم اپنا قومی فرض سمجھیں, سارے مل کر اس کے لیے ایفرٹ کریں؟ صرف FBR کو ہی میں مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا, باہر جو پاورفل سیگمنٹس تھے انہوں نے بھی FBR کی راہ میں جو رکاوٹیں ڈالی ہیں. آپ ایک سگریٹ کا ہی معاملہ لے لیجئے کہ کیسے انہوں نے اپنا ریٹ کم کر کے اپنی سیلیں بڑھائیں, کتنا بڑا یہاں کاؤنٹر فٹ سگریٹ تیار ہوتا ہے. میں کس کس چیز کا آپ کے سامنے ذکر کروں؟ ایک عرصہ گزرا ہے اس دست کی صحرائی میں, ایک ایک چیز سے واقف ہوں. شبر بھائی بھی واقف ہیں, ہارون بھائی بھی واقف ہیں, اور اشفاق تولا صاحب بھی سمجھتے ہیں. ابھی عتیق میر صاحب نے بھی بتایا کہ کیا حالات ہیں. کیا ہم کبھی بھی نہیں اس معاملے میں آئیں گے کہ چلیے ہم ٹیکس کو صاحب پھر یہی ہے کہ اتنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, کیونکہ یہ جو 5,550 ارب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کی آمدن بڑھائیں گے, کسی پاکستانی کو یہ اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ یہ ہے ہی نہیں. سب کو پتہ ہے کہ یہ ہے, مگر یہ حکومت کی جیب میں نہیں جا رہا, مختلف ویسٹڈ انٹرسٹ کی جیب میں جا رہا ہے. ابھی ہم نے اس پروگرام کی شروع میں بتایا کہ ایران سے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے اس پورے اسپیکٹرم کا, کہ ایران سے جو تیل اسمگل ہوتا ہے وہ دسیوں اربوں روپے جو ہے وہ سالانہ صرف رشوت کی نگاہ میں ہو جاتا ہے. 26 ادارے اس سے رشوت لے رہے ہوتے ہیں. کہیں سے اس کو ریگولیٹ کرنے کی یا اس پہ ٹیکس کرنے کی یا اس کو آرگنائز کرنے کی یا اس حوالے سے یا اس کو روک کے, تاکہ پھر یہ کہ پاکستان میں جو تیل آ رہا ہے وہ پھر اس کو استعمال ہو. ایک ایریا ہے, اس طرح کے دسیوں ایریاز ہیں, وہ بھی آپ نے رجسٹر کیے ہیں. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جب آپ اس بھیڑوں کے چھتوں میں ہاتھ ڈالیں گے یہ 5,550 ارب کے لیے, تو آپ کو کتنا کیا بتایا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ کون کون کھڑا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, پہلے میں عتیق میر صاحب کی بات کا جواب دوں. بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے. جو انہوں نے بہت اچھی بات یہ کی ہے کہ جو انکم ٹیکس کے قوانین ہیں, ایک دکاندار, ایک چھوٹا تاجر, وہ اتنی یہ 267 سیکشن کی انگریزی میں لکھی ہوئی کتاب کو سمجھ کے اور ٹیکس دینے کی میں نہیں کر سکتا. تو ایک میرا جو سب سے پہلا آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بالکل چھوٹے پیمانے کے تاجر ہیں اور چھوٹے پیمانے کے صنعت کار ہیں, ان کے لیے اسی آرڈیننس کے اندر ایک اس طرح کا شیڈول ڈالا جائے کہ جو ان کو سمجھ آ جائے اور جو ان کے لیے کافی ہو, ان کو باقی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں, جس طرح اکرام بھائی نے کہا نا کہ کوئی ایک دن تو آئے گا جب ہم شروع ہوں گے. اگر ہم یہ مایوسی کے ماحول سے شروع ہوتے ہیں کہ جی یہ کہ اس میں کچھ نہیں ہو سکتا, تو پھر تو ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں رہ جاتا. ہم مایوسی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے, ہم ایک ایگریسو ٹارگٹ کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت مشکلات پیدا ہوں. دوسری بات آپ نے ایرانی پیٹرول کی, میں عتیق میر بھائی کی بات کو 100% ایگری کرتا ہوں, اور میں نے اس پورے سسٹم کو اسٹڈی کیا ہے. میرے حساب سے پاکستان میں کاروباریوں کے 4 طبقے ہیں. ایک جو ہے وہ ہائی اینڈ طبقہ ہے, ایک سیکنڈ ٹیئر ہے, ایک تھرڈ ٹیئر ہے, ایک فورتھ ٹیئر ہے. فورتھ ٹیئر طبقہ ہے وہ ہمارے سسٹم سے باہر ہے, اس لیے کہ وہ جو ہمارے قوانین ہیں, جو ہمارے رولز ہیں, جو ہمارے طریقے, جو ہمارا پورا سسٹم ہے, وہ اتنا انگریزی میں لکھا ہوا, اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ایک عام آدمی سے, ایک چھوٹے دکاندار سے جو کہ 15x10 کی دکان ہے, کہ اس کو سمجھ سکے. تو میں اس کو کرنے جا رہا ہوں. کمنگ بیک ٹو جو ایرانی پیٹرول کی جو بات ہوئی ہے, جو ایرانی امپورٹ کی بات ہوئی ہے, میری آج ہی چیف سیکریٹری آف دی بلوچستان سے بات ہوئی ہے. ہم کوئی میکینزم نکال رہے ہیں کہ وہ چیزیں جہاں پر ایک آبویس ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کاروبار ہو رہا ہے, اس کو کوئی اس طریقے سے یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی بڑا اس میں کوئی انلیگل کام کرنے جا رہے ہیں, مگر یا کوئی ایسی کوئی حرکت کریں گے کہ جو غلط بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہوگی. مگر ہمیں کوئی میکینزم ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ وہ جو کاروبار پاکستان میں ہو رہا ہے اس کو ہم کسی آرگنائز سیکٹر میں, ڈاکومنٹری سیکٹر میں ایک سسٹم کے تحت لے کر آئیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دوبارہ میں ہارون اختر صاحب کی تمام باتوں کو ایگری کرتا ہوں, اور مجھے یہ امید ہے ہمارے ساتھیوں سے, جو چاروں ساتھی بیٹھے ہیں, کہ وہ ایک ہمیں امید دلائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ہمارے لیے یہ ایگریسو چیزیں, پر ہمیں امید دلائیں کہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہوں, اور جب تک تمام قوم اور تمام جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے, تو یہ تو قومی فریضہ ہے, یہ کسی کا ایک ذاتی کا بات نہیں ہے. یہ پاکستان کی آمدن کی بات ہو رہی ہے.
عتیق میر صاحب، میں نے دیکھا کہ آپ کی بات میں یہ ہے کہ یہ کمپلیکیشن میں دکان والا جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ قوم کے اس چیز میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ کوئی بہت ہی سمپل سا مجھے معاملہ دکھا دو جس سے کہ میں اس سے بری ذمہ ہو جاؤں اور میں ڈاکیومنٹ بھی ہو جاؤں. یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ماضی میں جو ایک بدتر روایت جو قائم ہوئی، جو ریورس ہوا ٹیکس پیئر، یعنی بیچ میں ایک ایسا بھی وقت آیا کہ 3 سالوں میں 6 لاکھ ٹیکس پیئر نیٹ سے فرار ہو گئے. تو اس کے پیچھے ان کا ذہن نہیں تھا، یعنی کہ چوری یا ٹیکس نہ دینے کا عزم نہیں تھا، بلکہ وہ سسٹم تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ دشوار ہوتا گیا. اس لیے کہ دیکھیں آج بھی تو آپ بتائیے نا کہ شبر زیدی صاحب کو ایک چند لفظوں میں بتا دیں کہ یہ آپ کر دیں، ہم سب ساتھ ہو جائیں گے. شبر زیدی صاحب یہ پہلے آ رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک روٹس لیول پر سمجھتے ہیں کہ معاملات کیا ہیں. اگر یہ اسے پولائٹلی اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اگر چلیں گے تو میں پوری طرح ان کے اس ہدف کو اچیو کرنے میں کا ساتھ دینے کو تیار ہوں. ملک بھر کے تاجر ٹیکس ملک کی حالت کو جانتے ہیں، ملک کی حالت کو بہتر کرنا جانتے ہیں، صرف وہ ڈرتے کس سے؟ اس سسٹم سے ڈرتے ہیں جو ان کو گردن سے پکڑتا ہے. اور دیکھیں جو چور تاجر ہیں ان کو تو وہ ویلکم کہتے ہیں، اور جو ایمانداری سے ٹیکس دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کو اس لیے پکڑتے ہیں کہ ان سے انہیں کچھ ملتا نہیں ہے. جی شبر بھائی بتائیے. دیکھیں میں کل عتیق میر بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کل عتیق میر کے جو ساتھی ہیں، کیونکہ ہم یہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اسلام آباد سے، کل ان کے تمام تاجر حضرات جو چھوٹے والے ہیں وہ ہمارے پاس آئے تھے، اور ہمارا ان کے ساتھ تقریباً ایک معاہدہ طے ہو گیا ہے کہ جو چھوٹی دکانیں والے ہیں ان سے ہم نے ایک فکس ٹیکس کے اماؤنٹ پہ ایگری کرنے جا رہے ہیں کہ جو بالکل چھوٹے والا تاجر ہے، جو بالکل 15/10 یا 3 ایک سرٹن اماؤنٹ کی جو چھوٹی دکانیں ہیں ان سے ہم فکس ٹیکس ایگری کریں. اور انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہم تمام حضرات ایک سرٹن اماؤنٹ پہ ٹیکس دیں گے، مگر ہمیں پھر یہ بعد میں نے انہیں یہ بات کی کہ جتنے پیسے میں آپ سے مانگ رہا ہوں اتنے پیسے تو آپ اپنے ایڈوائزر کو دے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اتنے پیسے تو مجھے ایڈوائزر لے جاتا ہے، مجھ سے انسپیکٹر لے جاتا ہے، تو میں اس سے بہتر نہیں کہ آپ کو دے دوں. عتیق میر بھائی اور میں ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو ہم اس طرح چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہم ان چیزوں میں ہم کامیاب ہو جائیں. مجھے پوری امید ہے کہ ہمارا کوئی تاجر یا کوئی آدمی یہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے کچھ عملے کے خراب لوگ ہیں یا ہمارے جو اور جو سسٹم ہے اس میں جو کاسٹ ان کو وہی پڑ رہی ہے جو ادروائز ٹیکس میں ان سے مانگنے جا رہا ہوں. تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ آج نہیں تو کل میں نہیں ہوں گا تو کوئی اور حل کرے گا. یہ حل تو ہونا ہے، آج نہیں تو کل ہونا ہے. ضروری، بہت ہی کریٹیکل، بہت ہی امپورٹنٹ پاکستان کی بقا کا، پاکستان کی معاشی بقا کا سوال ہے. اور یقیناً اگر پاکستان نے یہ بریک تھرو کر لیا، اور یہ پیسہ تو ہے دوسری جیبوں میں جا رہا ہے جیسے ہم نے بات کی ہے، اگر یہ حکومت کی جیب میں جائے گا، حکومت کی آمدن بڑھے گی تو پاکستان کا وقار بڑھے گا، پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے گا. بہت بڑا چیلنج ہے، مصیبت ہے، خود عمران خان حکومت نے اپنے سر پہ لی ہے، لیکن ہمیں کمنٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کمرشل بریک ہم لیں گے، ایک چھوٹا سا بریک، جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ذکر کریں گے چیئرمین نیب، آڈیو ویڈیو اسکینڈل سامنے آیا مگر بحران ٹل گیا ہے. حکومت نے کہا کہ وہ قائم رہیں گے، اور اس کے ساتھ ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف وغیرہ جو ہیں وہ ان کی پشت پہ کھڑے ہو گئے. حکومت بھی چیئرمین نیب کی پشت پہ کھڑی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. لگ یہ رہا ہے کہ نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے حوالے سے جو غیر اخلاقی آڈیوز اور ویڈیوز اختتام ہفتہ سامنے آئی تھی اور اس سے ایک سنگین سکینڈل نے جنم لیا تھا، اس سے ایک بحران کا سا ماحول پیدا ہو گیا تھا. فی الحال وہ ٹل گیا ہے کیونکہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے، اداروں کی جانب سے چیئرمین نیب کے لیے زبردست سپورٹ سامنے آئی ہے، اور تحریک انصاف سے لے کے حکومت اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں، مسلم لیگ نون ان کی پشت پہ کھڑی ہوئی ہیں. اور ان آڈیو ویڈیوز کو کوئی بلیک میلنگ کا معاملہ کہتا ہے، کوئی ان کا ذاتی معاملہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس وقت اس موضوعات پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے ریاستی اداروں کا خیال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو کہ احتساب کے ایک بہت ہی سنگین اور بہت ہی سیریس ماحول سے اور فیز سے گزر رہا ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان میں کوئی چیئرمین نیب نہ ہو، کیونکہ اگر چیئرمین نیب نہیں ہوتا تو ایکٹنگ چیئرمین نیب کے پاس اختیارات کی کوئی گنجائش نیب کے قوانین میں، متعلقہ قوانین میں موجود نہیں ہے. اور چیئرمین کی جو اتھارٹی ہے وہ اتنی زبردست، اتنی امپورٹنٹ اتھارٹی ہے کہ اس کے بغیر عملاً نیب کام نہیں کر سکے گا، اور موجودہ جو احتسابی ماحول ہے وہ رک جائے گا. نیا چیئرمین نیب، اس کے لیے جو قوانین ہیں، جو اس کے لیے طریقہ کار ہے، نیا چیئرمین نیب منتخب کرنا اس وقت ایک جوئے شیر لانا ہوگا. اپوزیشن اور حکومت کسی ایک شخصیت پہ متفق ہو جائے، اس ماحول میں یہ تقریباً ناممکن ہوگا. لیکن قوم کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ فی الحال یہ بحران
ٹل گیا ہے۔ جسٹس جاوید اقبال کے حوالے سے یہ حوصلہ افزا بات بھی ہے کہ نیب کا ادارہ بھی اپنے چیئرمین کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس نے بلیک میلرز کے خلاف خود بھی ایک ریفرنس دائر کر دیا ہے، خود چیئرمین جناب جاوید اقبال نے اس ریفرنس کو سائن کیا ہے کیونکہ انہی کی اتھارٹی سے ریفرنس ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی چیئرمین نیب کو بدنام کرنے کی اس مذموم سازش کے حوالے سے کوئی وہاں پر بھی کوئی کیس نہیں ہوا ہے، کوئی اسکود نوٹس نہیں ہوا ہے۔ اس طرح سے پورا ماحول جو ہے اس میں ایک طرح سے سکوت آ گیا ہے، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں حکومت بھرپور انداز میں چیئرمین نیب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو چیئرمین نیب کے حوالے سے ایسی غلیظ، بے بنیاد، من گڑت اور غیر شائستہ ویڈیو ٹیپس انجینئر کر کے مارکیٹ میں پھینک رہے ہیں اور ایسے کریمنل گروہ کا سہارا لے رہے ہیں جن کی وارداتوں کے بے شمار وکٹم آلریڈی مارکیٹ میں موجود ہے۔ ہم ادارے کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے آئینی اور قانونی کردار کے اندر اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ مگر سیاست کا ماحول ہے، اپوزیشن جماعتیں حکومت کے اس موقف کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کا اپنا موقف ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ کیونکہ اس کے خلاف احتسابی عمل ہو رہا تھا، اس نے یہ تمام چیزیں سامنے لائی ہیں، یہ تمام جو اسکینڈل سامنے آئے اس کے پیچھے اپوزیشن ہے کیونکہ وہ پھنسی ہوئی ہے نیب میں، جبکہ اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ حکومت کے معاملات بھی نیب کے اندر موجود ہیں، بلکہ حکومت نیب کو استعمال کرنا چاہتی ہے اس کے خلاف، اس لیے وہ اس پورے معاملے کی پشت پہ کھڑی ہے، اس لیے بلاول بھٹو زرداری نے کوئی اور پوزیشن لی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے اصولوں کی سیاست کی ہے، ذاتیات پہ سیاست نہیں کی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک سازشی ملک ہے جس میں بہت سے قوتیں کام کرتے ہیں، اور ہم ان چیزوں میں اصولاً پڑھنا نہیں چاہیں گے اور نہ ہی پڑھیں گے۔ تو اس قسم کی سیاست کو میں کنڈیم کرتا ہوں، اور اس قسم کی بلیک میل کی ایفرٹ کو میں حکومت وقت کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں، اور خان صاحب کو بھی کنڈیم کرتا ہوں۔ اس قسم کی چیزیں نہیں ہونے چاہیے۔ میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ نیب کو پریشرائز کر رہا ہے، نیب کو دھمکی سے چلا رہا ہے، زور سے چلا رہا ہے، اور اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب وہ نیب کو بلیک میل کے تھرو چلانا چاہ رہا ہے۔ تو میں اس کا سخت جتنا بھی سخت ہے اس کا مزاحمت کر رہا ہوں۔ انٹرسٹنگ اور بہت ہی مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کم و بیش یہی پوزیشن لی ہے۔ آج ہم ایک ایسی سچویشن فیس کر رہے ہیں کہ جہاں پہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ زد میں ہے، چیئرمین صاحب کے متعلق جو ہے ایک باقاعدہ بلیک میل کرنے کی کیمپین چلائی جا رہی ہے، ان کی ذات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جب آپ لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، لوگوں کی پرائیویٹ لائف کو جو ہے موضوع بناتے ہیں، اور اپنے زر خرید چینلز کے ذریعے جو ہے ان کو جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اگر آپ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ نہیں ڈالیں گے تو آپ کے عیب بھی جو ہے مشتہر ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاؤس جو ہے یہ ایک مقتدر ادارہ ہے، بالادست ادارہ ہے، پاکستان کا سب سے محترم اور مقدس ادارہ ہے، اس کو کوگنیزنس لینا چاہیے، اور ایک اسپیشل کمیٹی بنا کے اس سارے انسیڈنٹ کو جو ہے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، حکومت چاہے وہ عمران خان صاحب ہو، ان کی حکومت ہو، وہ سب اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی اس میں کوئی جوڈیشل کمیشن، کوئی بڑی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی بات نہیں کر رہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جناب جسٹس جاوید اقبال چیئرمین نیب کی حیثیت سے کام مسلسل کرتے رہیں گے، اور پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ بلا روک ٹوک کے جاری رہے گا۔ گو کہ ماہرین اس سلسلے میں ایک دوسری رائے رکھتے تھے، لیکن پریویل وہ پوزیشن ہوئی ہے جو پاکستان کی سیاسی قوتوں نے کی ہے، اور یقیناً پاکستان کے موجودہ احتسابی ماحول کو اس ویو سے فائدہ ہوگا جو پاکستان کے سیاستدانوں نے لیا۔ ماہرین کی اپنی ایک پوزیشن تھی اس معاملے میں، جو یقیناً بہت سارے پاکستانی ان کی اس پوزیشن کے ساتھ، ماہرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اس قسم کے سیریس ایلیگیشنز ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جاوید اقبال صاحب خود چاہیں گے کہ صحیح انویسٹیگیشن ہو، کیونکہ ان کے کیریکٹر کی اسیسنیشن ہو رہی ہے تو وہ خود چاہیں گے کہ اس کو صحیح طور پہ انالیسس کیا جائے، اور جس نے اگر غلط کام کیا ہے اس کی سزا ہونی چاہیے۔ اس کو لیڈ لینی ہوگی سر، کون انویسٹیگیشن آرڈر کرے اور کون انویسٹیگیشن کرے اس کو؟ دیکھیں یہ انویسٹیگیشن تو سارا پولیس کا کام ہوتا ہے نا جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ایک پولیس انویسٹیگیٹو ایجنسی ہوتی ہے، پریمیئر ایجنسی یہی ہے۔ سر اس کے لیے کمپلین رجسٹر کرانی ہوگی، وہ جاوید اقبال صاحب کمپلین رجسٹر کرائیں یا حکومت کمپلین رجسٹر کرائے؟ کون کمپلین رجسٹر کرے؟ مناسب تو یہ ہے کہ جاوید اقبال صاحب خود کمپلین رجسٹر کرائیں، کیونکہ ان کو بدنام کیا جا رہا ہے نا۔ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یقیناً اس میں ایک ہائی لیول انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ ساری چیز سامنے آ سکے، اور اس میں میرے خیال میں حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے اور پرائم منسٹر صاحب کو ایک انویسٹیگیشن آرڈر کرنی چاہیے اور ایک ہائی لیول انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، سارے پہلوؤں کو دیکھ کے رپورٹ دینی چاہیے اور پھر اس رپورٹ کی روشنی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ ایجنسی کون سی ہوگی؟ میرے خیال میں ایک تو جس طرح خالد انور صاحب کہہ رہے ہیں پولیس بھی ہو سکتی ہے، یہ کمیشن آف انکوائری بھی ہو سکتی ہے، اگر حکومت چاہے تو جوڈیشل انکوائری بھی ہو سکتی ہے، اس معاملے میں ہائی کورٹ کے جج ہو سکتے ہیں، وہ اس کی جوڈیشل انکوائری کر لیں۔ کیا ایٹ سم پوائنٹ ہم اس کو ڈسمس کر سکتے ہیں کہ چھوڑو پتہ نہیں کیا بکواس ہے، کسی نے اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے چیئرمین صاحب کو، کوئی بلیک میلر کا گروہ ہے، یہ ہے، اس کو ہم ڈسمس کرتے ہیں، ہم نہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرتے اور جانے دیں ایسا کچھ ہے؟ کین وی افورڈ ٹو ڈو دیٹ؟ دیکھیں یو کین سرٹنلی افورڈ ٹو ڈو دیٹ، بٹ دا کوسچن از دین ول بی کوسچن مارک اوور دی چیئرمین's کیریکٹر۔ آپ پہلے کام جو کرنا چاہیے چیئرمین صاحب سے رابطہ قائم کرنا چاہیے، آپ کیا چاہتے ہیں جی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈراپ کیا جائے تو ہم ڈراپ کر دیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ باہر سے ایکسپرٹس آ جائیں ہم ان کو بھی بلا لیں گے۔ یہ ایکسپرٹس بہت سے اویلیبل ہیں، ملک میں بھی ہیں، باہر بھی ہیں، ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی ماہرین کی رائے ہو، فی الحال یہ معاملہ ٹل گیا ہے اور یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.